अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रेस रूम में रिपोर्टर्स कुर्सियों पे बैठे थे और मुंतजिर से कभी घड़ियां देखते और कभी वीरान पोडियम को, जहां ब्रीफिंग के लिए अभी तक कोई नहीं आया था। ये बीएन के ऑफिस में बना प्रेस रूम था और वक्त मुकर्ररा पे रिपोर्टर्स पहुंच चुके थे। बाहर खड़ी तालिया दीवार से टेक लगाए दोनों हाथों में उठाई चिट को बार बार पढ़ रही थी। उस पे लिखे हिंदसे उसे क्या बताना चाह रहे थे। ऐसा क्या इंकशाफ था जो वान फाते पे जब हुआ तो वो तब उसे बता नहीं सका था। ऐसा कौन सा राज था जो उसने सिर्फ तब तालिया के हवाले करने का फैसला किया जब उसे लगा कि इन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। चेतालिया, रिपोर्टर्स इंतजार कर रहे हैं। फरीदा ने उसे पुकारा तो वो चूंकी, फिर गहरी सांस लेकर चिट पर्स में डाली, स्कर्ट पे पहने मिनी कोट के कॉलर दुरुस्त किए और खुद को पॉकेट मिरर में देखा। बीच की मांग निकाल के सुनहरा जूड़ा बनाए सादा चेहरे के साथ वो सफ़ेद स्टोल सर पे लिए हुए थी। कानों में कदीम मलाका के टॉप्स और उंगली की सुर्ख याकूती अंगूठी हनोज मौजूद थी। अलबत्ता सुनहरी हेयर पिन नदारत थी। वो ब्रीफिंग रूम में आई और संजीदा तासुरात के साथ सीधी पोडियम पे चढ़ गई। डाइस के पीछे खड़े होके चेहरा उठाया और सामने बैठे सहाफ़ियों और उनके कैमरों को देख के मुस्कुराई। फिर चेहरा माइक पे झुकाया। पिछले चंद दिनों से हम मीडिया और सोशल मीडिया पे ईमान मूसा के बारे में एक मुहिम देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईमान को अदीब सोत ने हरास किया, जबकि ज़्यादातर लोग जो हकीकत से वाकिफ़ हैं वो गवाही दे रहे हैं कि ईमान ने खुद मुनीरुल कलाम को हरास किया, जिसकी वजह से मुझे उसे नौकरी से फारिग करना पड़ा। वो ठोस लहजे में कह रही थी। तस्वीर उतर रही थी और बार बार फ्लैश लाइट उसकी आंखों में पड़ती थी जो बसारत को चुंधिया देती थी। आज बहुत अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ईमान ने गलत इल्ज़ाम लगाकर मी टू की इस मुहिम को, जो दुनिया भर में मजलूम खवातीन और मर्दों की आवाज़ बन रही थी, न सिर्फ नुकसान पहुंचाया और ख़ुद को तमाशा बनाया, बल्कि इन औरतों की भी तौहीन की जो हर रोज़ हकीकतन हरास की जाती हैं, मगर हरासमेंट के ख़िलाफ़ खड़ी होने पे लोगों की मुतवक्का बातों से डरती हैं। वो बुलंद आवाज़ में दाएं से बाएं रिपोर्टर्स पे निगाहें दौड़ाती कह रही थी, हरासमेंट होती है, ये एक हकीकत है। अलबत्ता ईमान ना तो ईमेल्स पेश कर सकी ना कोई दूसरा सबूत, मगर अक्सर हरासमेंट केसेस में सबूत वाकई नहीं होता। ऐसे में हम किसका एतबार करें? तो जवाब साफ है, हमें इल्ज़ाम लगाने वाले की क्रेडिबिलिटी देखनी होती है। और अफसोस कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो इस बात की तस्दीक करेगा कि ईमान एक आदतन और पेशावर विसल ब्लोअर हैं। तालिया ने मुड़ते हुए नन्हे रिमोट का बटन दबाया तो दीवार पे लगी प्रोजेक्टर स्क्रीन चमक उठी। उस पे एक डॉक्यूमेंट दिखाया जाने लगा जिसकी चंद सतूर हाईलाइट की गई थी। रिपोर्टर्स गर्दनें ऊंची करके देखने लगे। तालिया अब स्क्रीन की तरफ इशारा करके बता रही थी, ईमान इससे पहले जहां काम करती थी वहां भी उनको इसी वजह से निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने एक कुलीग को धमकी दी थी कि वो विसल ब्लोअर बन के उसके खिलाफ हरासमेंट की मुहिम चलाएंगे। उन्होंने यही काम यहाँ भी किया। इस कागज़ के बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। कमरे में दबी दबी जोशीली लहर उठी। रिपोर्टर्स तेज तेज लिखने लगे। एकदम सारा खेल उलट गया था। विसल ब्लोअर उस शख्स को कहा जाता है जो अपने ही इदारे के अंदर किसी करप्ट या नाजायज़ काम की निशानदेही करता है, लेकिन दुनिया भर में किसी विसल ब्लोअर की बात तब तक मानी जाती है जब तक ये मालूम न हो जाए कि वो आदि विसल ब्लोअर है। अगर वो पहले भी किसी इदारे के साथ ये कर चुका है तो वो उसकी साख वहीं राख का ढेर बन जाती है और उसे अदालत में भी एक ब्लैकमेलर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता। बीएन के स्टाफर्स अब इस डॉक्यूमेंट की कॉपियां ईवान में मौजूद सहाफ़ियों में बांट रहे थे। सहाफ़ियों का जोश मजीद बढ़ चुका था। तालिया बाहर निकली तो स्टाफ मेंबर्स उसको मुबारकबाद देने लगे, मगर वो मगमूम मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गई। कल से उसका दिल यूं ही उदास था, क्योंकि कल तक वो उदास नजर आया था। अलबत्ता अब उसने फाते के ऑफिस के दरवाजे से अंदर झांका तो वो खुशगवार मूड में लैपटॉप पे काम करता दिखाई दे रहा था। उसे देख के मुस्कुराया और अंदर आने का इशारा किया तो तालिया के चेहरे पे हैरत बिखर गई। आप खुश लग रहे हैं। वो अंदर आई और पीछे दरवाज़ा बंद किया।
تم نے ٹھیک کہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ پرے ہٹایا اور یوں بتانے لگا جیسے کسی دوست سے جلد از جلد شیئر کرنے کی بے چینی ہو۔ ہمارے درمیان سے جھوٹ نکل گیا اور یوں لگتا ہے کہ برکت پھر سے آ گئی۔ یعنی مسز اسرا نے آپ کو معاف کر دیا۔ وہ اسے بغور دیکھتی قریب آئی اور کرسی کے پاس رک گئی، بیٹھی نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مجھے لگ رہا ہے مجھے پہلے والی اسرا واپس مل گئی ہے۔ تاشا، میں اتنے سال بعد آج کتنا خوش اور مطمئن محسوس کر رہا ہوں، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا، جیل سے بال دائیں طرف کو جمائے وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس وجیح سا سیاستدان واقعی بہت خوش لگ رہا تھا۔ تالیہ مراد اسے دیکھے گئی، اس کے اندر بہت کچھ بجھ سا گیا تھا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سر۔ دعا دل سے دی مگر خوش دل سے نہیں۔ لیکن ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ زیادہ خوشی اور اطمینان آ جائے تو انسان جنگیں نہیں جیتا کرتا، یہ تم نے ہی کہا تھا۔ وہ اب فائلز ریک سے ایک فائل نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم ایک کام کرو، اس رپورٹ کو دوبارہ سے پڑھو اور پیراگراف 3 میں وہ آپ کی بہن تھی الفاظ تھے یا کیا؟ وان فاتح چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں تالیہ کی آنکھوں پہ ٹھہر گئیں، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آریانہ، اس نے دہرایا، وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی، وہ آپ کی بہن تھی۔ وہ کھڑے کھڑے دھیرے سے بولی تو فضا میں کوئی مغموم سا نغمہ بج اٹھا۔ فاتح نے فائل پرے دھکیلی اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ بیٹھو، مجھے میرے انویسٹیگیٹر نے بتایا ہے، حالم نے، اس نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ یہ نہیں کہا کہ گزشتہ شام میں نے آپ کے فون کو ہتھیا کے آپ کی ای میلز پڑھی ہیں۔ آریانہ کا راز کھوجنا مشکل نہیں تھا۔ فاتح کی ای میلز میں آریانہ کے نام سے سرچ کیا تو وہ تمام ای میلز کھل گئیں جن میں کبھی آریانہ کا کہیں ذکر ہوا تھا۔ فاتح اور اس کے والد رامزل کے درمیان عرصہ پہلے کی ایک ای میل ان میں سب سے اہم تھی کہ جس کو پڑھ کے ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ہاں، وہ میری بہن تھی، اس نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ نظریں میز پہ رکھے پین ہولڈر پہ جم گئیں۔ جب عرصہ پہلے عشر کی پارٹی میں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کے باپ کا ذکر کیا تھا اور آپ کے والد کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک وکیل تھے، معزز اور خوشحال تھے، مگر کافی شاطر اور گھاگ بھی تھے، لوگوں کو خوش رکھتے تھے، تو آپ کو اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ یہ سچ تھا۔ وہ تالیہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، نظریں پین ہولڈر پہ جمی تھی۔ میں اپنے باپا کے بارے میں ہمیشہ سے حساس رہا ہوں۔ شاید یہ ڈر بھی تھا کہ کوئی جان نہ لے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا جیسے خدشات اور تحفظات کے تحت بار بار رک جاتا ہو، مگر پھر تالیہ کے گرد وہ نہ جانے کیوں خود کو اتنا آرام دہ محسوس کرنے لگا تھا کہ کہتا گیا، وہ مضبوط کردار کے آدمی نہیں تھے، کسی حد تک جابر بھی تھے، اور ایسے تعلقات کا جبر ان نئی معصوم روحوں کو وجود میں لے آتا ہے جن کو معاشرہ گناہ اور والدین بوجھ گردانتے ہیں۔ آریانہ کی ماں ان کے آفس میں کام کرنے والی ایک پیرا لیگل تھی۔ وہ پین ہولڈر کو دیکھتے ہوئے زخمی لہجے میں بتا رہا تھا، باپا کا اس سے پیچیدہ سا تعلق تھا، کبھی دونوں ساتھ ہوتے اور کبھی ساتھ چھوڑ جاتے۔ جب آریانہ پیدا ہوئی تو وہ عورت اسے میرے دروازے پہ چھوڑ گئی کیونکہ باپا واپس ملیشیا فرار ہو چکے تھے۔ وہ بزدل تھے اور حالات کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آریانہ اس وقت 2 ماہ اور 22 دن کی تھی۔ میں نے تب سے اسے سنبھالا اور پھر اسے کسی اور کو نہیں دے سکا۔ وہ چپ ہوا تو وہ جو اب سامنے بیٹھ چکی تھی دھیرے سے بولی، اور اسی لیے آپ نے اسرا سے شادی کی؟ آپ اکیلے آدمی کے لیے چھوٹا بچہ سنبھالنا جتنا کٹھن تھا اتنا ہی میرے لیے بھی تھا، اور میں اس وقت اسٹیٹ اٹارنی کے آفس میں ہوتا تھا۔ اس کو دنیا سے چھپانا بھی مشکل تھا، مگر پھر مجھے اسرا مل گئی۔ اس کے اداس چہرے پہ مغموم مسکراہٹ گھل گئی۔ اسرا سے میں نے سب سے پہلے اس راز کو شیئر کیا تھا۔ وہ وہاں ایک بہت قابل وکیل تھی اور میری اچھی دوست بھی تھی۔ اس نے بچی کو نہ صرف سنبھالا بلکہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ میں صرف آریانہ کی وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے میرا ساتھ دیا۔ ہم آریانہ کے لیے ایک ہوئے اور پھر آریانہ کی وجہ سے ہی الگ ہو گئے۔ اسرا کو آریانہ مجھ سے زیادہ عزیز تھی اور اب آپ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ گڈ، وہ بولی تو اس کی مسکراہٹ میں ایسی تلخی تھی جو فاتح کو اس وقت محسوس نہ ہوئی۔ وہ اپنی رو میں کہہ رہا تھا، آج جس طرح ہم دوبارہ آریانہ کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے کہ میں نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ وہ ان دنوں بہت بیمار تھی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ بتا کے بھی میں نے اسے کھو تو دیا۔ اس نے بالآخر پین ہولڈر سے نظریں اٹھا کے مغموم آنکھوں سے تالیہ کو دیکھا جو کرسی پہ بیٹھی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سن رہی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو شہزادی تاشا بنت مراد بڑے اطمینان سے بولی، یہ بکے گا۔ فاتح نے ابرو ناسمجھی سے بھنچے، کیا؟
آریانہ کی سٹوری بکے گی سر، پروفیشنل خشک سا انداز۔ فاتح ایک دم کرسی پہ سیدھا ہوا، اسے واقعی اس قسم کے رویے کی توقع نہیں تھی۔ ایکسکیوز می سر، میں یہ سب اس لیے نہیں پوچھ رہی تھی کہ میں آپ کی دوست یا محرم راز ہوں یا مجھے آپ کی ذاتیات سے دلچسپی ہے۔ میں تو آپ کے کمپین مینیجر ہوں۔ سرد مہری سے شانے اچکائے، اور مجھے آپ سے یہ سب اگلوانا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے آریانہ پہ بات کر لی تو اب آئندہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو الیکشن جیتنا ہے تو بی این کے 2.5 لاکھ ووٹر سے ہمدردی کا ووٹ ہمیں لینا ہوگا۔ نپات اللہ جماعت تفریق کا حساب رکھتا سا انداز تھا تالیہ کا۔ یہ چند منٹ پہلے والی تالیہ نہیں لگ رہی تھی۔ فاتح کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑی، اسے اپنے جذبات کی شدید توہین محسوس ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں، دماغ درست ہے تمہارا؟ میں اپنی بیٹی کا نام استعمال نہیں کروں گا، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ برہمی سے خیال رد کیا، وہ آرام دہ احساس، وہ دوست جیسی تالیہ، وہ ساری فضا یکسر بدل گئی تھی۔ جب آپ نے آریانہ کا ذکر کیا تو آپ کی دائیں آنکھ کے کنارے پہ ہلکا سا پانی تھا۔ یہ بہت بکے گا سر۔ وہ ایک نوٹ پیڈ اٹھا کے قلم سے اس پہ مصروف انداز میں لکھنے لگی۔ آپ کے کمپین مینیجر ہونے کے ناطے میری جاب یہ تھی کہ میں آپ کے اندر کے خوف کو باہر لاؤں۔ اب آپ میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں۔ وہ پوائنٹس لکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی۔ فاتح کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ جو ابھی آپ نے آریانہ کا ذکر کیا، یا جس طرح کل آپ نے اسرا سے اسے ڈسکس کیا ہوگا، یہ کام آپ کو میڈیا پہ جا کے بھی کرنا ہوگا۔ اشر کی اپروچ غلط تھی۔ صوفیہ رحمان پہ الزام لگائے بغیر بھی ہم لوگوں کو جذباتی کر سکتے ہیں۔ یہ اداکاری نہیں ہے، یہ ٹیکٹک ہے۔ میں مسز اسرا اور آپ کا شام میں انٹرویو شیڈیول کروا رہی ہوں، اور تقریباً 15 منٹ آپ کو آج آریانہ پہ بات کرنی ہوگی۔ تم نے سنا بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تالیہ میز پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کے اس کی طرف جھکی اور خفگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس روز پارٹی میں وزیر اعظم صاحبہ مجھ سے کیا کہہ رہی تھی جانتے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جانتی ہیں آریانہ آپ کی بیٹی نہیں تھی۔ فاتح کے ماتھے کی شکنیں غائب ہوئی، وہ چونک کے پیچھے ہوا۔ واٹ؟ اور اگر صوفیہ رحمان یہ جانتی ہے تو وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کرے گی، جس کا مطلب ہے سر، یہ آپ کا وہ راز ہے جو بوجھ بنتا جا رہا ہے، اور اسی قسم کے کرائسس سے نپٹنے کے لیے سیاست دان کمپین مینیجرز کو ہائر کرتے ہیں، کیونکہ میرے جیسے لوگ غیر جذباتی ہو کے سارے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ تم چاہتی ہو میں سارے میڈیا پہ اپنی بیٹی کا نام لے کر جذباتی ہوں؟ مجھے اس طرح کمزوری کا اظہار کرنا سخت برا لگتا ہے۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں تاکہ صوفیہ رحمان ایک نیا شوچہ چھوڑے کہ وان فاتح نے الیکشن کمیشن میں جس لڑکی کو اپنی بیٹی ظاہر کیا ہے وہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ یوں آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کو نااہل کر دینا چاہیے۔ نقطہ ایسا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ سر، آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے دنیا سے، اور اب آپ کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس جھوٹ کے بلبلے میں صوفیہ رحمان کو دھنک کے ساتوں رنگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس بلبلے کو خود سے پھاڑ کے ملکہ عالیہ کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ آریانہ آپ کی کمزوری نہیں، آپ کی طاقت ہے؟ پھر سیدھی ہوئی اور سپاٹ سے انداز میں بولی، میں نے آپ کو الیکشن جتوانا ہے سر، اور اب آریانہ کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور پلیز جذباتی مت ہوں، سیاست میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر نوٹ پیڈ کا لکھا ہوا صفحہ پہاڑ کے اس کے سامنے رکھا۔ انٹرویو کے پوائنٹرز، اور آئی ایم سوری اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو۔ ظاہر ہے مجھے بری لگی ہے، وہ برہمی سے بولا۔ تمہیں کیسا لگتا ہے اگر میں تمہارے گھر پہ آ کر اس رات تمہارے شوہر کا ذکر سننے کے بعد یہ کہتا کہ تمہیں اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مجھے اپنے شوہر کے ذکر پر اب نہ اچھا لگتا ہے نہ برا، کیونکہ وہ اب کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو چکا ہے، اور میں بہت جلد اسے اس رشتے سے آزاد کر دوں گی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ فاتح کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے۔ البتہ اس نے کچھ کہے بغیر ناخوشی سے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ باہر آ کے اس نے دونوں ہاتھوں سے پہلے تو کنپٹیاں دبائیں، پھر سامنے دیکھا تو اس کی میز کے کونے پہ شہزادی تاشا بیٹھی تھی، اپنا جامنی کامدار لباس پھول کی طرح پھیلائے، گنگریالے بال دائیں کاندھے پہ آگے ڈالے، ہیروں کا تاج سر پہ سجائے، وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ساتھ دیکھ کے خوش بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے انٹرویوز بھی پلان کرتی رہتی ہو۔ تم کیا کر رہی ہو تالیہ؟ شہزادی نے زچ ہو کے کہا، تو وہ چپ چاپ کرسی پہ آ بیٹھی۔ ہاں، نہیں ہوں میں خوش۔ تو کچھ کرو، ان دونوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کرو، شہزادی نے اکسایا۔
پیاری شہزادی تاشا، اس نے سیٹ سے ٹیک لگا دی اور ایک قلم دونوں انگلیوں میں گھمانے لگی۔ میں خوش باش لڑکی ہوا کرتی تھی جو اپنی مرضی سے جیتی تھی اور اپنا مطلب نکالنا جانتی تھی۔ مجھے جو چاہیے ہوتا تھا وہ میں ہر قیمت پہ حاصل کر لیتی تھی۔ کیٹ برگلر بند کے دروازے کے پیچھے کے نیچے سے گھس جاتی یا گرفٹر بن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چکمہ دے ڈالتی، لیکن پھر میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ وقت نے تمہارے ساتھ دھوکا کر دیا ہے نا؟ شہزادی افسوس سے بولی۔ نہیں، حادثہ یہ نہیں تھا کہ وقت نے مجھ سے فاتح کو چھین لیا۔ حادثہ یہ تھا کہ میرے اندر غلط اور صحیح کی پہچان پیدا ہو گئی، اور یہ ایک بہت بھاری توق ہے جو میری گردن میں پڑ گیا ہے۔ میں تمہارے زرعی اقوال پہ عمل نہیں کر سکتی کیونکہ اب مجھے غلط اور درست کا فرق معلوم ہے۔ میں اگر اب غلط کام کروں گی تو میری اپنی نظر میں کوئی عزت نہیں ہوگی۔ تاشا، کچھ تو ہو میری شخصیت میں جو تالیہ کو تالیہ کی عزت کرنے پہ مجبور کرے۔ کوئی تو بات ہو جس کے باعث تالیہ فخر سے کہا کرے کہ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ اگر میں بھی ورک پلیس پہ رشتے قائم کرنے لگ جاؤں گی تو میرے اور ایمان موسیٰ میں کیا فرق رہے گا؟ اور اندر جاری جنگ اس لمحے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت شاہانہ سی شہزادی ریت کا ڈھیر بن گئی۔ اس کے ناخوش دل کو بالآخر سکون مل گیا تھا۔ دستک ہوئی تو وہ چونکی اشر چوکھٹ میں کھڑا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس۔ وہ سارے دن کے کام سے اب فارغ ہوا تھا، البتہ اس کا بلاوا ملتے ہی فوراً آ گیا تھا۔ آپ نے ٹیکسٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس کمپین کے لیے ایک پلان ہے۔ وہ اس کی میز کے سامنے آ رکا۔ تالیہ ابھی تک سیٹ کی پشت سے نڈھال سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ اس سوال پہ سیدھی ہوئی اور مسکرائی۔ جب ٹیکسٹ کیا تھا تو اتنی تھکی ہوئی نہیں تھی کہ بتانے کی ہمت نہ کر سکوں۔ اوہ، آپ کو بریفنگ نے تھکا ڈالا ہے۔ یوں کرتے ہیں میں آپ کے لیے کافی لاتا ہوں اور پھر ہم پلان ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ خوش دلی سے بولا تو تالیہ مسکرا دی۔ شیور اشر بھی مسکرایا اور مڑ گیا، پھر لمحے بھر کو رکا۔ ایک تعصب سا تھا جو اس کے چہرے پہ ابھرا تھا۔ کیا میں نے جلدی کر دی؟ مگر نہیں، میرا یہ عمل بے ضرر ہے اور میں نے یہ سب اپنی بدنیتی کی وجہ سے نہیں کیا، جس کے کہنے پہ کیا ہے۔ اگر کچھ غلط ہوا تو اس کی ذمہ داری اس پہ ہوگی، لیکن کیا غلط ہو سکتا ہے بھلا؟ تالیہ ایک سوشلائٹ ہے، اس کے خلاف کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ یہاں کام کرتی رہے گی، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ خود کو مطمئن کرنے کے لیے تسلی دی اور آگے بڑھ گیا۔ فہمی بن سلام ہوٹل کے کمرے میں کھڑا تھا۔ بیگ بیڈ پہ کھلا رکھا تھا اور وہ سست روی سے اس میں سامان ڈال رہا تھا۔ جب گھنٹی بجی اس نے شرٹ قریباً گول مول کر کے پھینکی اور دروازے تک آیا۔ سوراخ سے جھانکا تو گہری سانس حلق سے خارج ہوئی، دانت کچکچائے اور دروازہ کھولا۔ تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا؟ برہمی سے سامنے کھڑے ایڈم کو دیکھا تو ایڈم نے جلدی سے ایک فریم اوپر کر کے دکھایا۔ یہ فریم اچھا ہے؟ فہمی رک گیا۔ اس برے فریم میں اس کے بچپن کی وہی تصویر لگی تھی جو وہ اس دن لیے پھر رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ مشکوک انداز میں پوچھا۔ آپ کے فیس بک سے، سادہ سے جواب آیا۔ اب میں اندر آ جاؤں؟ فہمی نے ہلکا سا سر جھٹکا اور کندھے اچکائے۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، اور راستہ چھوڑ دیا۔ ایڈم نے فریم اسے دیا اور خود اندر چلا آیا۔ فریم واقعی بہت خوبصورت اور سادہ تھا، اس کے ماں باپ جیسا۔ فہمی دروازہ بند کرنے لگا تھا جب ایک بھاری بھرکم گنگریالے بالوں والی ہوٹل میٹ ٹرالی دھکیلتی لے آئی۔ سر، آپ نے کھانا آرڈر کیا تھا، یونیفارم میں ملبوس داتن نے معصومیت سے کہا۔ فہمی نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا تھا گھنٹے تک لانا۔ خیر، آ جاؤ۔ کمرے میں سامنے سیٹنگ ایریا بنا تھا جہاں ایک صوفے پہ ایڈم بیٹھ چکا تھا۔ داتن اور اس نے نظر نہیں ملائی، وہ بس ٹرالی میز تک لے آئی اور سست روی سے برتن نکالنے لگی۔ جلدی بولو، کیا کہنا ہے؟ فہمی اس کے دائیں ہاتھ صوفے پہ آ کے بیٹھا اور سنجیدگی سے بولا۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ بیڈ پہ کھلا رکھا بیگ اس بات کا غماز تھا کہ وہ واپس جانے کی تیاری میں تھا۔ مجھے صرف ایک فیچر سٹوری ہی تو لکھنی ہے فہمی بھائی۔ اگر آپ مجھے کوئی انسائیڈر سکوپ دے دیں تو میں بھی آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ اچھا، مثلاً کیا کرو گے تم میرے لیے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کے والدین اور آپ کی ناراضی چل رہی ہے اور اب تم کہو گے کہ تم ہماری صلح کروا سکتے ہو، اور پھر تم مجھے ایک لمبی پیپ ٹاک دو گے کیونکہ تمہارے خیال میں تمہاری ایمان افروز باتیں سن کے میں فوراً سے اچھا آدمی بن جاؤں گا اور اپنی جاب چھوڑ کے اپنے والدین کو منا لوں گا۔ ساتھ میں تم یہ بھی کہو گے کہ تم میرے لیے میرے والدین سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو، اور یوں میری مدد کے بدلے میں تم مجھے ایک ہیپی اینڈنگ دے دو گے۔ یہی کہنا ہے یا کچھ اور بھی؟ ایڈم برتن لگاتی داتن کا منہ بھی کھل گیا۔ اس نے بے اختیار ایڈم کو دیکھا جس کا سارا لائے عمل اور تیار کردہ ایمان افروز تقریر اس وکیل نے ایک چٹکی میں غارت کر دی تھی۔ ایڈم نے تقریر کرنا تھی اور داتن نے ساتھ میں کچھ لقمے دینے تھے، لیکن وہ کوئی بہت دانا، بہت شاطر نوجوان تھا اور غالباً ایک نظر میں مقابل کو پڑھنا جانتا تھا۔
میں ایڈم نے تھوک نکلا واقعی آپ کو ایک لمبی پیپ ٹاک دینے ہی آیا تھا مگر اور پھر وہ ٹھہر گیا فہمی نے البتہ ہاتھ جھلایا مجھے بالکل بھی کسی پیپ ٹاک کی ضرورت نہیں ہے تمہارا بہت شکریہ اب تم جا سکتے ہو ایڈم خاموشی سے اٹھا اور سلام کہہ کے میز کے سائڈ سے اس طرف نکل آیا فہمی کے سامنے سے گزرا اور آگے بڑھا پھر رکا میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک تقریر کرنے ہی آیا تھا مگر اندر آ کے میں نے بھاشن دینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا فہمی صاحب کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ میری غلطی تھی یہ کہتے اس نے برق رفتاری سے جیب سے ٹیزر نکالا اور ایک دم پلٹ کے فہمی پہ جھپٹا فہمی اس کے لیے تیار نہ تھا ٹیزر کا شاٹ اسے لگا اور وہ بے دم ہو کے صوفے پہ ڈھیر ہو گیا ایڈم داتن ٹرالی چھوڑ کے 2 قدم پیچھے ہٹی منہ کھل گیا یہ کیا کیا تم نے یہ تھی میری غلطی داتن وہ جھکا اور اس کے ہاتھ پہ سیدھے کرنے لگا میں خزانے کے غار کی حفاظت کرنے والوں پہ ترس کھا لیتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ میری ایک پیپ ٹاک سے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے مگر لوگ سیدھے راستے پہ صرف تب آتے ہیں جب ان کے اندر سے آواز آتی ہے ہو سکتا ہے یہ شخص بھی ہدایت پالے برے کام چھوڑ دے مگر کم از کم ایک نشست میں یہ ممکن نہیں جو تیر میں اس وقت کموڈو ڈریگن پہ نہیں چلا سکا تھا وہ آج میں نے چلا دیا دشمن پہ میدان جنگ میں ترس نہیں کھاتے بڑی فتوحات پانے کے لیے کبھی کبھی بے رحمی سے کام لینا پڑتا ہے اس نے فہمی کی جیب سے اس کا فون نکالا اور اسکرین روشن کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر تمہیں اس کا فون ہی چاہیے تھا تو وہ میں تمہیں ایسے ہی چرا بھی سکتی تھی تو اس کا لاک کیسے کھولتی اور آئی کلاؤڈ کا پاسورڈ کیسے بدلتی ایڈم نے فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا پھر فہمی کے بے سود ہاتھ کا انگوٹھا آئی فون پہ لگایا فون کھل گیا اب وہ جلدی جلدی پاسورڈ تبدیل کر رہا تھا داتن دم بخود تھی جب یہ ہوش میں آئے گا تو اس کی فلائٹ کا وقت قریب ہوگا یہ فون کے لیے رکے گا نہیں اگر رکا اور ہماری شکایت بھی صحیح تو تب تک ہم ملاقہ سے نکل چکے ہوں گے وہ جلدی جلدی فون پہ انگلی پھیرتا ضروری تبدیلیاں کر رہا تھا فائنڈ مائی آئی فون آف کر دیا ہے آئی کلاؤڈ میل سے آئی کلاؤڈ کا پاسورڈ بدل دیا ہے اس کی ورک ای میل بھی کھلی پڑی ہے گڈ اب اس کی میل سے کچھ تو ملے گا جو میری فیچر سٹوری کو 4 چاند لگا سکے اوکے اب بھاگیں فون جیب میں ڈالتا اٹھا تو داتن اسے ہنوز پوری آنکھیں پھیلا کے دیکھ رہی تھی تم یہ سب کیا کر رہے ہو ایڈم بن محمد آج سے چور بن رہا ہے اسے جیب میں رکھا چوری کا فون تھپ تھپا کے محسوس کیا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا داتن نے جھرجھری لے کر ٹرالی سنبھالی اب وہ دونوں اجلت میں باہر نکل رہے تھے جبکہ فہمی صوفے پہ بے سود پڑا تھا اسٹوڈیو کے سارے کیمرے اس قطعے کی عکس بندی کر رہے تھے جہاں 2 صوفے رکھے تھے ایک پہ فاتح اور اسرب راجمان تھے اور ان کے سامنے سنگل صوفے پہ اینکر بیٹھا ہاتھ میں کارڈز اٹھائے سوال پوچھ رہا تھا پس منظر میں پھیلی ساری دیوار اور فرش طوطے جیسے سبز رنگ کا تھا کیونکہ بعد میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے اس پہ کوئی منظر بنا دیا جانا تھا عموماً تمام سٹوڈیوز کی شوٹنگ ایسی سبز دیواروں پہ ہوتی ہے اور اسکرین پہ بعد اپنی مرضی کا پس منظر چسپاں کر دیا جاتا ہے ہر طرف ہرا رنگ کیمرہ مین کے عقب میں کھڑی تالیہ کی طبیعت پہ گراں گزر رہا تھا ہرا فرش ہری دیوار اف اس نے جھرجھری لی وہ انٹرویو دیتے فاتح اور اسرا کے عین سامنے کھڑے کیمرہ مین کے عقب میں کھڑی تھی نیلی لمبی قمیض پہ چھوٹا سفید منی کوٹ پہنے ہوئے تھی جس کے آستین کوہنیوں تک ختم ہو جاتے تھے وہ سینے پہ بازو لپیٹے تنقیدی نظروں سے جاری انٹرویو کو دیکھ رہی تھی چونکہ وہ کیمرہ مین کے پیچھے تھی تو کیمرے کی اسکرین میں سے جو لائیو نظر آ رہا تھا اس میں فاتح اور اسرا کے عقب میں سبز دیوار کی جگہ ایک خوبصورت ساحل سمندر کا منظر بنا تھا نظر اٹھا کے اصل منظر دیکھو تو ہر طرف سبز دیواریں تھیں ٹی وی اسکرین بھی کیسے دھوکے بھنتی رہتی ہے ہوتا کیا ہے اور دکھایا کیا جاتا ہے تو آپ کو علم تھا آریانہ کے بارے میں دفتن اس نے آہستہ سے ساتھ کھڑے اشر سے سرگوشی کی اشر بھی سوٹ کے بجائے جینز پہ نیلی شرٹ میں ملبوس تھا اور آستین پیچھے کو موڑ رکھے تھے ان دونوں کی نیلی شرٹس پہ کمپین کے نعرے اور لوگو وغیرہ پرنٹڈ تھے یوں وہ دونوں فیلڈ ڈے کے لحاظ سے تیار ایک جیسے لگ رہے تھے بالکل مجھے اور باپا کو علم تھا مگر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا وہ دھیرے سے بولا آریانہ ہمارے لیے ہماری اپنی بیٹی ہی تھی آبنگ اور کاکا سے میرے لاکھ جھگڑے ہو چکے ہیں مگر آریانہ کی محبت میرے دل سے کوئی کم نہیں کر سکتا تالیہ نے نظریں موڑ کے بس اسے دیکھا اور پھر واپس اپنے سیاسی کپل کو دیکھنے لگی ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ اگر آریانہ کو صوفیہ نے نہیں مروایا تو شاید اشر نے مگر اب وہ کنفیوزڈ تھی بظاہر ایسا لگتا تو نہیں تھا کیا معلوم وہ صرف ایک حادثہ ہو وان فاتح گرے سوٹ ٹائی میں نک سک سے تیار ہمیشہ کی طرف باوقار لگ رہا تھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس نے ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا رکھا تھا اسرا سر پہ سٹول اوڑے زمرد رنگ کے باجوک رنگ میں ملبوس تھی اس کے بھوری بالوں کی لٹ
گال کو چھو رہی تھی اور دوپٹے کے حالے میں کانوں میں دمکتے سبز رنگ کے ٹاپس دکھائی دے رہے تھے۔ اور آپ آریانہ کی کمی تو محسوس کرتی ہوں گی؟ اینکر آگے ہو کے بیٹھا بڑی دل جمی سے پوچھ رہا تھا۔ فاتح نے جواباً اسرا کو دیکھا۔ اسرا کی نگاہیں جھکی، پھر دوبارہ پلکیں اٹھائیں تو آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے، البتہ لبوں پہ اداس مسکراہٹ تھی۔ آریانہ کو تو سارا ملیشیا مس کرتا ہے موہت، مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آریانہ ہماری سگی بیٹی نہیں تھی۔ اینکر موہت کو دچکا سا لگا، ایک دم سیدھا ہوا۔ جی یہ درست ہے، فاتح نے بڑے وقار سے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ آریانہ ہماری ایڈاپٹڈ بیٹی تھی، تفصیل میں جانا تکلیف دہ ہوگا، البتہ اس کے اصلی ماں باپ اس کو رکھنے کو تیار نہیں تھے تو میں نے اس کی ذمہ داری لی تھی۔ مگر یہ بات سچ ہے کہ اسرا چہرہ موڑ کے فاتح کو دیکھ کے کہنے لگی، ہمیں کبھی نہیں لگا کہ وہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس نے تو ہم سب کو جوڑ کے رکھا تھا۔ کیمرہ مین کے عقب میں کھڑی تالیہ نے سیل فون کی سکرین اشر کو دکھائی۔ یہ لائیو ریٹنگز آ رہی ہیں، چیک کریں ایش، انٹرویو ہٹ جا رہا ہے۔ گاڈ، لوگوں کے کمنٹس تو دیکھو، وہ دھیمی آواز میں کہتا سکرین کو دیکھتا سر دھند رہا تھا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ آریانہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کا فیڈ بیک ملنا شروع ہو چکا تھا۔ ادھر فاتح کہہ رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا جب صوفیہ رحمان نے میری چیف آف سٹاف کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ جانتی ہیں آریانہ میری بیٹی نہیں تھی۔ وہ بنا کسی جھجک کے کہہ رہا تھا، میں صوفیہ کو آن ایئر بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ میری بیٹی کی ولدیت کو میرے خلاف استعمال کر کے اگر انہیں خوشی ملتی ہے تو شوق سے کریں، مگر ہمیں ٹھوس اطلاعات ملی تھی کہ اس روز اس نے ایک تکلیف دہ وقفہ دیا۔ اسکرین پہ صرف اس کا چہرہ دکھایا جا رہا تھا، آنکھوں کی تکلیف، چہرے کا وقار اور صبر۔ اس روز آریانہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسرا اور میں ابھی تک یہ دل سے تسلیم نہیں کر سکے، مگر اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے۔ بہرحال اگر میری بیٹی مر چکی ہے تو صوفیہ صاحبہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایک مری ہوئی بچی کو زندہ لوگوں کے مسئلوں میں گھسیٹیں۔ آپ مجھ سے سیاست میں مقابلہ کریں، یوں ذاتیات پہ نہ اتریں۔ پہلی دفعہ اس نے لائیو ٹی وی پہ اس بات کو قبول کیا تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ فاتح صاحب، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اینکر دم بخود تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحبہ نے آپ کو آریانہ کی ولدیت کے معاملے کو اچھالنے کی دھمکی دی ہے؟ یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی فعل ہے۔ اگر پردھان منتری نے ایسا کیا بھی ہے تو بچہ اڈاپٹ کرنا گناہ نہیں ہے، اور اب تو وہ بچی اس دنیا میں بھی نہیں رہی۔ اینکر نے مذمت کرنے کے ساتھ پھر تنبیہ کی، کیا آپ اس الزام کو ثابت کر سکیں گے؟ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت ریکارڈ لے کر تو نہیں بیٹھا تھا جب میرے پاس یہ پیغام لایا گیا۔ آپ کو میری کریڈیبلٹی کو دیکھ کے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ میں یہاں ایک اضافہ کرنا چاہوں گی۔ اسرا بڑے تحمل سے بولی تو اسکرین میں اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ صوفیہ رحمان خود بھی ماں ہیں، ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں۔ فاتح یا میں نے کبھی ان کے بچوں کے بارے میں بات نہیں کی۔ ان کو یہ ہرٹ کرنے والے ریمارکس دیتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، وہ پہلے ہی ہمیں بہت تکلیف دے چکی ہیں۔ وہ نرمی اور دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، اگر واقعی وزیر اعظم صاحبہ نے ایسا کہا تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ بچہ اڈاپٹ کر کے اسے پالنا تو ایک عظیم فعل ہے۔ اینکر پھر سے مذمت کرنے لگا۔ تالیہ نے اشر کے قریب ہو کے سرگوشی کی، کہا تھا نا یہ کام کرے گا، آئندہ ملکہ عالیہ آریانہ کا ذکر چھیڑنے کی بھی غلطی نہیں کریں گی۔ اشر مسکرایا، صوفیہ رحمان کو سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اینکر نے بریک لی تو فون بجنے لگے، ساتھ ہی اسکرین پہ پٹی چلنے لگی کہ وزیر اعظم کے ترجمان نے اس دعوے کی تردید کی ہے صوفیہ رحمان چادر اور چاردیواری کے تقدس کا احترام کرنے والی خاتون ہیں اور وہ اس دعوے پہ فاتح رامزل کے خلاف کورٹ جانے کا سوچ رہی ہیں۔ اینکر نے تردید پڑھ کے سنائی تو اسرا نے بے اختیار فاتح کو دیکھا اور فاتح نے دور کھڑی تالیہ کو۔ تالیہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اپنا فون نکالتی قریب آئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، تالیہ جیسی فین گرل پہلی دفعہ وزیر اعظم سے ملے گی اور اپنا کیمرہ آن نہیں رکھے گی؟ میرے پاس وہ کلپ موجود ہے۔ اور آپ بڑے سکون سے اینکر کو دیکھا۔ آپ بریک کے بعد اسے چلا سکتے ہیں، پورا ملک خود دیکھ لے گا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے ادھر فکرہ مکمل کیا اور ادھر اینکر کا چہرہ خوشی اور جوش سے دمکنے لگا۔ اسرا دم بخود تھی اور فاتح مسکرا دیا تھا۔ وہ اب اینکر کو وہ کلپ دے رہی تھی جس میں صوفیہ کے دھمکانے والے 2 فقرے مہارت سے ایڈٹ کیے گئے تھے، اور وہ مسکرا کے فخر سے اپنی چیف آف سٹاف کو دیکھ رہا تھا جس کی حاضر دماغی اور انتھک محنت آج ان کے کتنا کام آ رہی تھی۔
یہ لڑکی جو سوشلائٹ تھی اور آرام سے عیش پسند زندگی گزار سکتی تھی، آج سیاست کی بھول بھلائیوں میں آستینے چڑھائے اس کے ساتھ بھٹکتی پھر رہی تھی، اس کے راستے کے کانٹے چند رہی تھی، ہر طرف سے اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ تالیہ ایک جیم ہے، اسرا نے ستائش سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور مجھے خوشی ہے کہ تم اسرا اس کو ہماری زندگیوں میں لائی ہو۔ البتہ فاتح اور تالیہ نے صبح کی اس تلخ گفتگو کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے کام کر رہے تھے، یوں جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ واپسی پہ اشر کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سارا راستہ خوشی سے چہکتا آیا تھا۔ انٹرویو اور پھر وزیر اعظم کے منہ پہ تمانچہ مارتی ویڈیو ہٹ ہو چکی تھی۔ بارسن نیشنل کے ووٹرز کے توصیفی پیغامات سے سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا، پولز کی ریٹنگ بھی مثبت آ رہی تھی۔ فاتح اور اسرا کو ان کے گھر اتارا تو تالیہ اتر کے باہر جانے لگی، اسے بس سٹاپ تک جانا تھا مگر اسرا نے روک لیا۔ تالیہ ایک پینٹنگ خریدی ہے میں نے، اسے دیکھتی جاؤ، وہ دوستانہ انداز میں بولی تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ اس دن کے بعد آج پہلی دفعہ وہ دونوں یوں آمنے سامنے آئی تھیں اور تالیہ چاہ کے بھی اس روز کی تلخی کو بلا نہیں سکی تھی۔ فاتح اور اشر اپنے اپنے فون سامنے کیے تبصرے کرتے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے اور اسرا محمود اسے اپنے کچن میں لے آئی۔ تالیہ قدرے لیا دیا انداز اپنائے ہوئے تھی، چپ چپ سی، اس کا اسرا سے خوش اخلاقی سے بات کرنے کا اس وقت کوئی موڈ نہیں تھا۔ یہ دیکھو اچھی ہے نا؟ اسرا دیوار پہ آویزاں ایک قیمتی پینٹنگ دکھاتی خود ہی اس کی تعریف بتانے لگی۔ وہ ہوں ہاں کر کے سنے گئی۔ مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا تھا۔ اسرا اس کی طرف پلٹی اور گہری سانس لے کر کہنے لگی۔ سٹول ابھی تک سر پہ تھا اور سادہ چہرے کے دونوں طرف ٹاپس دمک رہے تھے۔ تالیہ تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، یہ میری جاب ہے مسز اسرا۔ وہ ہنوز پارٹ تھی، بس یہ بات ختم ہو اور وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ مگر تم نے جاب سے بڑھ کے کیا ہے، میں تمہارے ساتھ درمیان میں تلخ ہو گئی تھی۔ اسرا کی نگاہیں جھک گئیں۔ میری انسیکیورٹی کہہ لو یا کیا، میں بہت خوف میں تھی، ہر چیز چھن جانے کا خوف، فاتح، جولیانہ، سکندر، یوں لگتا تھا سب کو کھو دوں گی۔ مگر آریانہ کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے مسکرا کے پلکیں اٹھائی تو وہ بھیگ رہی تھیں، تو میں نے اپنے سب سے بڑے خوف کو فیس کر لیا۔ تالیہ یقین کرو وہ میرے لیے ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا اور اب میں اپنے رویے کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ مسز اسرا، میرے اور آپ کے تعلقات ہمیشہ درست رہے ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، باقی یہ آپ کو اور فاتح صاحب کا معاملہ ہے۔ سوری لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی، وہ اسی رکھائی سے بولی تو اسرا پہ جیسے اوس پڑ گئی۔ پھر اس نے گہری سانس بھری۔ بس میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، وہ دھیما سا بولی تو تالیہ کو اپنے لہجے کی خشکی کا احساس ہوا۔ زبردستی مسکرائی اور اسرا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا نا میں اپنی جاب کر رہی ہوں، آپ کی وجہ سے تو ملی ہے مجھے یہ جاب۔ اوکے، اسرا پورے دل سے مسکرائی، پھر گھڑی کو دیکھا، کھانا کھا کے جانا۔ میں رات کو کھانا نہیں کھاتی، کاربس تو بالکل نہیں لیتی۔ تو پھل کھا لو نا، اس نے اصرار کیا مگر تالیہ سے مزید خوش اخلاقی نہیں دکھائی جا رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، جلدی ہے۔ وہ چند فکروں میں جان چھڑا کے باہر آئی تو چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اتنا دل تو مار دیا ہے اپنا، دونوں کی صلح بھی کروا دی ہے، اب اس کی پہلی بیوی سے ہنس ہنس کے باتیں کروں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تالیہ مراد کو دوستوں کی کمی نہیں ہے جو اسے اسرا سے دوستی نبھانی پڑے ہوں۔ اس گھر میں مزید رکنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں فاتح کی فیملی کی ساری نشانیات تھیں، اس کے بچے، بیوی، تصویریں، اور وہ اس فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ دل بار بار کٹنے لگتا تھا۔ تالیہ، اشر نے اسے تب پکارا جب وہ گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ تحمل سے پلٹی۔ جی ایش، آبنگ اس وقت خوش ہیں اور اتنی خوشی ان سے عموماً غلط فیصلے کرواتی ہے۔ وہ سوچنے والے انداز میں کہتا قریب آیا تو وہ چونکی۔ وہ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر میرا اندازہ ہے کہ کل وہ شاید بغیر کسی اطلاع کے عوام کے درمیان جانا چاہیں گے، کسی ریستوران، کسی سٹال پہ لوگوں سے جا کے بات کرنا چاہیں گے۔ ہرگز نہیں، وہ تیزی سے بولی، ہم کبھی بھی اپنے امیدوار کو بغیر تیاری کے یوں پبلک میں نہیں بھیج سکتے۔ وہیں تو میں سوچ رہا ہوں، مگر میں آبنگ کو جانتا ہوں، ان کو مصنوعی فوٹو آپس نہیں پسند، وہ قدرتی قسم کا فوٹو آپ کرنا چاہیں گے۔ نہیں اشر، ہرگز نہیں، یوں چیزیں کنٹرول سے نکل جاتی ہیں۔ ایسے وہ اگر کسی بھی ریسٹوران میں گھس گئے تو ہمیں کیا معلوم سامنے صوفیہ کے ووٹرز بیٹھے ہوں۔ فوٹو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، ہمیں اپنی مرضی کی جگہ تیار کرنی ہوگی۔ تو پھر ایک کام کرتے ہیں، وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچ سوچ کے بول رہا تھا تو وہ دھیان سے سننے لگی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق اشر فاتح کی کار ڈرائیو کر رہا تھا اور تالیہ فرنٹ سیٹ پہ براجمان اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ سنہرے بالوں کو جوڑے میں باندھے، سیاہ کوٹ سکرٹ پہنے، اس نے فلیگ پن کوٹ کے اوپر لگا رکھی تھی۔ فاتح پچھلی سیٹ پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، اینک ناک پہ جمی تھی اور ابرو ستائشی انداز میں اٹھے تھے۔ تاشا، تم نے اس لڑکی ایمان کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے،
وہ خبر پڑھتے ہوئے بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ یقین کریں ایک عورت کو تباہ کر کے مجھے خوشی نہیں ہوئی، مگر میدان جنگ میں بے رحمی دکھانی پڑتی ہے۔ کیوں نہ ہم، فاتح نے مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھایا، اس کو استعمال کریں؟ اشر اور تالیہ نے خاموش نگاہ کا تبادلہ کیا، پھر وہ دوبارہ مڑ کے چمبے سے فاتح کو دیکھنے لگی۔ ہراسمنٹ ایشو کو؟ مگر کیسے؟ بی این کے 2.5 لاکھ ووٹرز ہیں، ان میں سے 1.5 لاکھ عورتیں اور ٹین ایجرز ہیں۔ جی سر، تو وہ واقعی نہیں سمجھی تھی، اور ان سب کو کبھی نہ کبھی ہراسمنٹ فیس کرنی پڑی ہوگی۔ اگر میں اس ایشو کو اپنی کمپین کا منشور بنا لوں تو عورتیں ہم سے ریلیٹ کر سکیں گی، ہم ایمان کی گیم کو اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ طے کر چکا تھا اور اب مطمئن سے مسکرا کے ان کو اطلاع دے رہا تھا۔ اچھا خیال ہے آبنگ، اشر کھنکھارا۔ شام میں آپ انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو انٹرویو بورنگ ہوتے ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر کھلی سڑک کو دیکھا۔ مجھے یہ بات پبلک میں کرنی چاہیے۔ اشر نے نظریں ٹیڑھی کر کے تالیہ کو دیکھا اور مسکراہٹ دبائی۔ اس نے البتہ چہرہ سنجیدہ بنائے فوراً ٹوکا، سر ہم یوں پبلک میں نہیں جا سکتے، فوٹو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لوکیشن ہماری مرضی کی ہونی چاہیے، اور تاشا پلیز، مجھے اپنے عوام میں جانے کے لیے اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، ادھر کہیں کار روک دو۔ وہ بیزار ہوا تو تالیہ اور اشر نے خاموش نظر کا تبادلہ کیا۔ اوکے سر، پھر کسی مال میں چلتے ہیں، وہاں سیکیورٹی بہتر ہوگی، یہاں سے رائٹ لے لیں ایش۔ وہ بظاہر ہار مانتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک مال میں موجود تھے۔ گراؤنڈ فلور کا فرش شیشے کی طرح چمک رہا تھا، اور گردن اٹھا کے دیکھو تو اوپر تک کئی فلورز اور ان کی گیلریز دکھائی دیتی تھیں۔ کارنر میں ایک چائے کا سٹال لگا تھا جس میں ایک سکارف والی معمر عورت چولہے پہ کھڑی تھی اور ساتھ ایک ہیلپر لڑکا موجود تھا۔ سٹال کے دوسری طرف چند سٹول رکھے تھے جو چائے پینے والوں کے لیے تھے۔ ایک سٹول پہ وان فاٹے بیٹھا تھا اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ آستینے لاپرواہی سے موڑے، کوٹ ندارو، ٹائی ڈھیلی کیے وہ آرام دہ سا بیٹا مسکرا کے ارد گرد جمع ہوئے لوگوں کو سن رہا تھا۔ توقع کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں ہجوم سا ارد گرد اکٹھا ہو گیا تھا۔ لوگ موبائل اٹھائے تصاویر اور ویڈیوز بنا رہے تھے۔ 2-3 رپورٹرز بھی پہنچ گئے تھے اور ہجوم میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تالیہ اور اشر ذرا فاصلے پہ کھڑے تسلی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چائے کا سٹال، یو شور تالیہ ٹھیک رہے گا؟ ڈونٹ وری، اس عورت کو کل سے معلوم تھا کہ وان فاتح یہیں آئیں گے۔ ہجوم بھی ہماری مرضی کا اکٹھا کیا گیا ہے، کوئی بھی شخص غیر متوقع بات نہیں پوچھے گا، کافی پیسے لگائے ہیں میں نے۔ وہ مسکرا کے بولی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہراسمنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے ہی ہیں۔ گڈ، وہ مطمئن ہو گیا۔ تو خاتون مجھے بتائیے، فاتح کوہنی سٹال کے کاؤنٹر پہ رکھے دلچسپی سے بوڑھی عورت سے پوچھ رہا تھا، آپ کو کبھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اب تو میری عمر نہیں ہراسمنٹ والی، خاتون نے گہری سانس لے کر کہا تو سارے میں کہا گونج اٹھا۔ مگر ہراسمنٹ تو ہوتی ہے فاتح صاحب، ہر جگہ ہوتی ہے، سڑکوں پہ ہمارے ملک میں کم ہوتی ہے مگر آفیسز میں تو لازمی ہوتی ہے۔ بھئی سچ تو سچ ہے۔ ہاں تو لڑکیاں اگر سکارف کے نیچے کھلے کپڑے پہنے تو انہیں کوئی تنگ نہ کرے، ہجوم میں سے کسی نوجوان نے کہا تو فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ تو تمہارے خیال میں سکارف نہیں ہوتا بلکہ F-16 طیارہ ہوتا ہے جو ہر حملہ آور کو روک سکتا ہے؟ اس نے اس لڑکے کو مخاطب کر کے پوچھا۔ کیا ہراسمنٹ اسی لیے نہیں ہوتی سر کہ عورتیں خود کو ٹھیک سے نہیں ڈھانپتی؟ لڑکا ذرا کنفیوز ہو گیا تھا۔ تمہیں معلوم ایک دلچسپ تحقیق ہوئی تھی جس میں ریپ شدہ خواتین اور بچوں کے وہ لباس اکٹھے کیے گئے جو انہوں نے ریپ کے وقت پہن رکھے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد دائرہ صورت اکٹھے لوگوں سے کہہ رہا تھا، ساتھ ہی کاؤنٹر پہ رکھی چائے کی پیالی کے کناروں پہ انگلی بھی پھیر رہا تھا۔ دور کھڑی تالیہ اس انداز کو پہچانتی تھی، وہ جیا میں کھڑے چائے کی پیالی تھامے فاتح رامزل کو پہچانتی تھی، اور جانتے ہو سب کے لباس مختلف تھے، کسی کا پورا لباس تھا، کسی کا کھلا، کسی کا تنگ تو کسی کا چھوٹا۔ اس لیے صرف لباس پہ الزام دینا چھوڑو، لباس وہاں میٹر کرتا ہے جہاں عورتوں مردوں کا روز کا بیٹھنا ہو اور خواتین اپنے نازیبا لباس سے کسی کو متوجہ کریں، مگر روٹین میں بس میں سفر کرتی عورتیں، سڑک پہ گزرتی لڑکیاں، اسکول جاتی بچیاں، ان کے لباس سے قطع نظر ان کو چھیڑا جاتا ہے۔ عبایا حجاب والی بھی ریپ ہوتی ہیں اور 8 سال کی فراک والی بچی بھی۔ ذمہ دار کون ہے؟ کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کون ہے؟ مجمع میں سے کسی نے دہرایا۔ کچھ لوگ وکٹم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ضرور لڑکی نے کچھ کیا ہوگا، اسے وکٹم شیمنگ کہتے ہیں، جو شدید قابل مذمت رویہ ہے، کچھ لباس کو، کچھ معاشرے میں پھیلی فلموں اور پورنوگرافی مٹیریل کو جو مردوں کا اخلاق خراب کر رہا ہے، مگر میں ان سب کو غلط سمجھتا ہوں۔ وہ کیوں سر؟ کیونکہ جب قتل ہوتا ہے تو آپ لوگ مقتول کو قصوروار ٹھہراتے ہو، کہ شاید مقتول کے لباس نے قاتل کو اکسایا ہو، یا شاید معاشرے میں پھیلی تشدد انگیز ویڈیو گیمز نے قاتل کو ایسا بنایا ہو۔ نہیں نا، آپ قاتل کو قصوروار ٹھہراتے ہو کیونکہ قاتل خود گناہگار ہوتا ہے۔
اسی معاشرے میں باقی ہم سب بھی رہتے ہیں، سب تو قاتل نہیں بنتے، سب تو کسی کو مارنے نہیں کرنے لگ جاتے۔ ہاں، تشدد انگیز ویڈیو گیمز اور فلمیں اچھی نہیں ہوتی، مگر ہر ایک کو ان کے باعث قاتل نہیں بن جاتا نا۔ ایسے ہی اچھے برے لباس سب پہنتے ہیں، ہم سے ہر مرد تو عورتوں کو ہراس نہیں کرنے لگ جاتا۔ ایسے میں قصوروار کون ہوا؟ صرف وہ مرد جو ہراس کر رہا ہے، صرف وہ مرد وہی قصوروار ہے۔ مذمت اس کی کرنی چاہیے، وکٹم کے لباس کو وجہ بنا کے ہراسر کے عمل کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم قتل کو جسٹیفائی نہیں کرتے تو ہراسمنٹ کو کیوں کرتے ہیں؟ ایک بچی ریپ ہوتی ہے تو لوگ ماں باپ سے لے کر بچی کے لباس تک کو پہلے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ گناہ گار کو الزام دینے کی عادت ڈالیں، وکٹم کو نہیں۔ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ کہتے اس نے چائے کا کپ لوگوں سے لگایا تو گھونٹ بھر کے جیسے مزہ نہیں آیا۔ یہ ٹھنڈی ہو گئی۔ کپ نیچے کیا تو ایک لڑکی نے مجمع میں سے سر نکال کے طنزیہ سا پکارا، فاتح صاحب آپ تو یوں کہہ رہے تھے جیسے اکثر ان چائے سٹالز پہ آتے ہیں، آپ کو تو آپ کے ذاتی گارڈز ہاتھ میں چائے کافی لا دیتے ہیں، یہاں تو عام لوگ آتے ہیں سر، آپ تو صرف فوٹو آپ کے لیے آئے ہیں۔ لڑکی کی آواز اونچی تھی، مجمع سے ہٹ کے کھڑی تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، وہ الرٹ سی سیدھی ہوئی۔ اشر نے بھی چونک کے اسے دیکھا۔ ہمارے مخالف اور اخبار کے رپورٹرز کو نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں، اس کو میں جانتا ہوں، یہ مخالف ہے، خبر پھیل گئی ہوگی، اب کیا کریں؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بڑے مجمع میں بدمزگی کسی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اشر آگے بڑھنے لگا تو تالیہ نے روکا، ایک منٹ، ان کو خود سنبھالنے دو۔ سٹول پہ بیٹھے فاتح نے لڑکی کے طنز کے جواب میں مسکرا کے سر جھٹکا اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تو آپ کا خیال ہے وان فاتح ایک شاہانہ زندگی گزارنے والا آدمی ہے جسے عام لوگوں کے مسائل کا علم نہیں ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ آپ صرف فوٹو ایپ کر رہے ہیں، کمپین سٹنٹ۔ اگر آپ کو عام لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا تو آپ روز ایسے چائے اور سوپ کے سٹالز پہ آتے اور لوگوں کے مسائل سنتے۔ رپورٹر بہت پکی تھی اور اعتماد سے بول رہی تھی۔ تالیہ نے غصے بھری بے بسی سے مٹھی بھینچی، مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اللہ نے مجھے 50 گھنٹے کا دن دیا ہوتا تو میں روز کے 2 گھنٹے ایسے ہی کاموں میں گزارتا، لیکن اگر میرا سارا دن پارٹی امور سنبھالنے میں گزر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے ریلیٹ نہیں کر سکتا۔ مجمع خاموش ہو گیا تھا اور سب باری باری رپورٹر فاتح کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے ٹینس کورٹ میں گیند کو ایک کھلاڑی سے دوسرے تک جاتے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ مان لینا کہ آپ صرف ایک سٹنٹ کرنے آئے ہیں یہاں، نہ کہ یہ عام سی چائے پینے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں پارلیمان جاتے ہوئے عموماً سٹار بکس کا کافی گلاس ہوتا ہے جس پہ بارسٹا آپ کے باڈی مین یا سیکرٹری کا نام لکھتا ہے، وہ بھی غلط سپیلنگ کے ساتھ، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کافی بھی خود نہیں خریدتے۔ ساتھ ہی رپورٹر نے ایک استہزائیہ سا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑی پیالی کی طرف کیا۔ وان فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرہ سنجیدہ ہوا، آنکھیں چھوٹی کر کے رپورٹر کو دیکھا۔ آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مجھے چائے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ مڑ کے سٹال کے چولہے کے پیچھے کھڑی معمر عورت کو پکارا، خاتون آپ ادھر آ جائیے۔ وہ آستینیں فولڈ کرتا اٹھا اور گھوم کے چائے کی پچھلی طرف آیا۔ معمر عورت ہکا بکا رہ گئی، پیچھے تو ہٹ گئی مگر پریشان تھی۔ میں کر لیتی ہوں فاتح صاحب، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا جو اسے بتایا گیا تھا۔ ایک چائے کے عاشق کو اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں ہے خاتون، یہاں مزید برتن رکھ دیں۔ وہ برنر کے پیچھے آ کھڑا تھا، آستینیں اوپر چڑھائے، ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے، مسکرا کے اس نے رپورٹر کو دیکھا۔ وہ بھی مسکرائی جیسے چیلنج دے رہی ہو کہ یہ ڈرامہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے گا۔ دائرہ صورت ہجوم میں دبی دبی پرجوش آوازیں گونجنے لگیں، لوگ مسکراتے ہوئے چہکتے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ اشر سے مزید برداشت نہ ہوا، اب یہ سٹنٹ ختم کرنا پڑے گا، آپ ہم خود کو امبیرس نہ کر دیں۔ نہیں رکو، وہ بس اسے ہی دیکھ رہی تھی، صرف چائے ہی تو ہے، وہ بنا لیں گے۔ اشر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اول تو انہوں نے ساری زندگی چائے نہیں پی اور دوم ان کو تو خود سے انڈا ابالنے کی بھی عادت نہیں ہے۔ جس شخص کے ہاتھ میں ہم پورا ملک دینا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ میں چند پتے اور پانی دینے سے ڈرے مت، اپنے لیڈر پہ بھروسہ رکھیں۔ وہ گہری سانس لے کر سینے پہ بازو لپیٹے وہیں کھڑی دیکھنے لگی۔ فاتح اب ایک شیشی سے چند پتے نکال کے انگلیوں میں مسل کے ابلتے پانی میں پھینک رہا تھا۔ سر قہوہ تو ہر کوئی بنا لیتا ہے، لیکن رپورٹر جو سامنے کھڑی تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، فاتح نے اسے ٹوک دیا۔ یہ صرف قہوہ نہیں ہے۔ اس نے چہرہ برتن پہ جھکا کے آنکھیں موندی اور مہک دار سانس اندر اتاری، پھر سیدھا ہو کے بولا، یہ روسی بلینڈ ہے، سیاہ چینی چائے اور غالباً ہندوستانی پتی کا مکسچر، اس کو صبح کے وقت پیا جاتا ہے، البتہ یہ۔ دوسری شیشی کھولی، سونگھی اور پھر چند پتے نکال کے دوسرے ابلتے پانی کے برتن میں پھینکے۔ یہ سبز چینی چائے ہے اور اس میں چنبیلی کے پھول شامل کیے گئے ہیں، یہ شام کے وقت پی جاتی ہے، اور یہ
وہ ایک ایک شیشی اٹھاتا، پتے نکال کے برتن میں جھونکتا اور دوسری شیشی اٹھا کے بتانے لگتا، یہ کشمیری چائے کا بلینڈ ہے، اس میں غالباً رک کے پتوں کی مہک کو قریب کر کے سونگا، غالباً بلیک پتی کی مختلف اقسام اور انڈین مسالے ڈالے گئے اور اس کو اس مقدار میں مکس کیا جاتا ہے جس میں قدیم نیپالی کیا کرتے تھے، اور ہماری رپورٹر کا خیال تھا کہ وان فاتح کو چائے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اس نے ساتھ ہی مسکرا کے تائیدی نظروں سے بڑھیا کو دیکھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، پھر فوراً گڑبڑا کے سر ہلا دیا، جی یہ رشین بلینڈ ہی تھی، اور دوسری والی چمبیلی کی سبز چائے تھی، اور تیسری نیپالی ریسپی والی کشمیری چائے۔ رپورٹر کی مسکراہٹ اب سمٹ چکی تھی، البتہ اس نے بظاہر بے نیازی سے شانے اچکائے، لوگ پرجوش سے بولتے مسلسل تصویریں بنا رہے تھے، اس کو بند کر دیں۔ فاتح نے خاتون کو چولہے بند کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے جلدی سے سوئچ آف کیا۔ ہماری مہمان اب ہمیں بتائیں گی کہ انہیں چائے کیسی لگی۔ اس نے بڑی سادگی سے چائے کو چینک میں انڈیلا اور پھر بڑھیا نے جلدی سے شیشے کی پیالیاں ٹرے میں سجا کے سامنے کی۔ وان فاتح نے چینک بلند کر کے پیالیاں بھرنی شروع کی، سنہری سنہری سی دھار آبشار کی طرح اندر گرنے لگی۔ یہ سب بہت مانوس تھا اور اس کے ہاتھ یوں کام کر رہے تھے جیسے ان کو برسوں سے عادت ہو۔ اگر مجھے ملک کی بھاگ دوڑ نہ سنبھالنی ہوتی خاتون، وہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے چائے پیالیوں میں اتنی مہارت سے انڈیل رہا تھا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہ چھلکتا تھا، ہر پیالی میں گھونٹ بھر ڈال کے دھار اگلی میں چلی جاتی، پھر واپس پیچھے آتی، ساری پیالیاں ایک ساتھ بھری جا رہی تھیں اور لوگوں کی متحیر نظریں اس کرتب پہ جمی تھیں، تو میں شیف بننے کو ترجیح دیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک چینک رکھی اور دوسری اٹھا کے باقی کپ بھرنے لگا۔ بڑھیا ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی، مجھے زیادہ بڑے مسئلے حل کرنے ہیں اور میرے پاس فوٹو ایپس کے لیے ٹائم نہیں ہے، مگر آپ کو ایک پیالی اٹھا کے بازو بڑھا کے لڑکی کی طرف بڑھائی جس کے کندھے اور چہرے کے زاویے اب تک سیدھے ہو چکے تھے، کافی کی جگہ چائے پہ آ جانا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ ریفریشنگ ہوتی ہے۔ لوگ تالیاں بجانے لگے اور وہ مسکرا کے واپس سیدھا ہوا، پھر خاتون کو اشارہ کیا، وہ اور ان کے ورکرز اب لوگوں کو چائے سرو کرنے لگے تھے۔ رپورٹر لڑکی نے ہار ماننے والے انداز میں کندھے اچکائے اور پیالی سے گھونٹ بھرا، اچھی ہے مگر اب دیکھنا ہے کہ کیا آپ ملک بھی اتنا اچھا چلا سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ مجھے موقع دیں، یہ وقت بتائے گا کہ وان فاتح کو کیا کیا کرنا آتا ہے، وقت سارے سوالوں کے جواب دے دیا کرتا ہے۔ پھر وان فاتح نے صرف مسکرا کے مجمع کی طرف الوداعی انداز میں ہاتھ بلند کیا، پھر وہ مڑا تو گارڈز فوراً اس کی طرف بڑھے، وہ ان کی میت میں چلتا اس جگہ تک آیا جہاں دم بخود کھڑا اشر اور مطمئن سی تالیاں نظر آ رہی تھی۔ اب فاتح کی مجمع کی طرف پوچھ تھی اور وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور وہ قریب آتے ہی دبی آواز میں خود کو کوستے ہوئے بولا تھا، یا اللہ آئندہ بغیر تیاری کے کبھی فوٹو ایپ نہیں کرنا، نیور۔ جرجری لے کر وہ آگے بڑھا تو وہ مسکراہٹ دبائے پیچھے لپکی، ریلیکس باس، آپ نے اچھا سنبھال لیا، بچت ہو گئی۔ آبنگ آپ کو چائے کے اتنے نام کیسے معلوم تھے؟ اشر ان کے ساتھ تیز تیز چلتا تعجب سے پوچھ رہا تھا، شیشوں پہ انگریڈینٹس لکھے تھے یار، میں نے پڑھ لیے تھے، مگر سر آپ کا اعتماد یہ بتا رہا تھا کہ آپ ان خوشبوؤں کو پہچانتے تھے، اس میں کون سی راکٹ سائنس تھی، ہر کوئی پہچانتا ہے خوشبوؤں کو۔ وہ بے پرواہی بری خفگی سے بولتا تیز تیز چل رہا تھا، راہداری میں آگے بھی لوگ تھے تو چہرے پہ جبری مسکراہٹ سجا لی تھی، مگر آئندہ یہ خطرہ نہیں لینا۔ تالیہ خود ہی خود مسکراتی ہوئی چل رہی تھی، اشر ابھی تک حیران تھا، البتہ فاتح نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑے، تم اتنی خوش کیوں ہو؟ بندہارا کی بیٹی نے شانے اچکائے، وان فاتح کو چائے بناتے دیکھنا ایک ایسا منظر ہے جو روز روز دیکھنے کو نہیں ملا کرتا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی اور وہ بددقت اسے قابو کیے ہوئے تھی، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فاتح نے کچھ سخت سا بڑبڑا کے اسے تمیز سے چلنے کا کہا اور آگے چلتا گیا، مگر تالیہ کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اسی لیے چائے کے سٹال کا انتخاب کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ چائے خانے میں لگے مجمع کو سنبھال سکتا تھا۔ دی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔